ہم بنانے کے لیے رات و دن محنت کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا گھر ہو جائے، وہ گھر ہمارے لیے آرام دہ ہو، برسات سے بچائیں، سورج کی حرارت سے محفوظ رکھیں، جارے کی برودت سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہم رات میں خاص کر بہت کم سوتے ہیں، اور صبح جیسے ہی سورج طلوع ہو جاتا ہے تو پیٹ اور گھر چلانے کی غرض سے ہم پورے دن تگ و دو کرتے رہتے ہیں، کہاں جائیں۔ وہاں جانے کے بعد ہمارا مقصد پورا ہو جائے، اس فکر میں لگے رہتے ہیں۔ آخر کار اس دنیا میں جو ارب پتی ہے، خرب پتی ہے، اس کی بھی زندگی کٹ جاتی ہے، اور جو جھوپڑ پٹی میں رہنے والا ہے طرح طرح کے گیلا شکوہ کرتے کرتے اس کی بھی زندگی کٹ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو اربوں کا مالک ہے، جس کے پاس خربوں کی پراپرٹی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے الگ سے 30 گھنٹے بنایا ہو، یا ان کے لیے 20 گھنٹے دن رکھا ہو اور 10 گھنٹہ راتی رکھا ہو۔ ایسا نہیں کیا ہے۔ جو دن جو رات اللہ رب العالمین نے فکس کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جیسا انصافور کوئی ہے ہی نہیں، سب کے لیے برابر رکھا ہے۔ اب انسان یہ نہیں دیکھے کہ جو ارب پتی ہے بہت ہی خوشحال ہے، اور ہم جھوپڑ پٹی میں رہتے ہیں تو ہم بہت ہی بیکار ہیں۔ اللہ رب العالمین کے مخلوق میں سے وہ بھی اور آپ بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے یہاں کس کی کیا منزلت ہے اور کس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اللہ رب العالمین نے ارب پتی کو نہیں دیکھا، خرب پتی کو نہیں دیکھا، جھوپڑ پٹی میں رہنے والوں کو نہیں دیکھا، سمندر کے نیچے تہ میں زندگی گزارنے والوں کو نہیں دیکھا، فضا میں زندگی گزارنے والوں کو نہیں دیکھا، درخت میں زندگی گزارنے والوں کو نہیں دیکھا، جنگلوں میں رہنے والوں کو نہیں دیکھا، خانقاہوں میں رہنے والوں کو نہیں دیکھا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف یہ دیکھتا ہے کہ ارب پتی ہے وہ مکان میں رہ کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، جھوپڑ پٹی ہے وہ اس جھوپڑی میں رہ کر کے اللہ رب العالمین کی نعمت جو سبوں کے لیے یکساں ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں جن کی قیمت ایک انسان لگانا بھی چاہے تو نہیں لگا سکتا ہے۔ ان نعمتوں سے انسان بہراور ہے۔ دیکھیے ارب پتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے الگ سے آکسیجن کا بندوبست نہیں کیا ہے،
झोपड़पट्टी है में रहने वाला है, उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऑक्सीजन का अलग से बंदोबस्त नहीं किया, बल्कि जो ऑक्सीजन है सारे लोग ले रहे, हवा की शक्ल में ले रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फ्री ऑफ कॉस्ट में उन्हें ये चीज मुहैया करते हैं। जरा अंदाजा लगाइए कि एक आदमी चंद घंटों के लिए बीमार पड़ जाता है और उसको हॉस्पिटलाइज करने की नौबत आ जाए और एडमिट होने की नौबत आ जाए, हॉस्पिटल में जाता है तो ऑक्सीजन लेने की जरूरत पड़ती है, या वहाँ के जो मसनूई आर्टिफिशियल चीजें हैं जो इंसान को जिंदगी दिलाने के लिए वक्ती तौर पे इंसान के जिस्म में जो तकालीफ है उसे दूर करने के लिए वो चीजें होती है, हमेशा के लिए नहीं। तो आदमी चंद घंटों में 40 साल की कमाई हुई प्रॉपर्टी भी लगा देता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई नेमत जैसे वो इंसान वो डॉक्टर भी जो वो नेमत मुहैया नहीं कर सकता है वक्ती तौर पे। आप देखते हैं साइकिल चलाते हैं, कंपनी जो टायर जो निकालती है वो टायर में अगर पंक्चर हो जाए तो उसको कोई चीज से उसको चिपका करके दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन पहली मतलब जो चीज निकलती है उस तरह की नहीं होता, आप कितने रुपये भी खर्च कर लें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतनी बड़ी नेमत है कि आदमी हॉस्पिटल में जाता है, 40 साल की कमाई 20 साल की कमाई मिनटों में खर्च करके आ जाता है, और आदमी यहाँ उसी नेमत से 24 आवर्स फ्री में ऑक्सीजन लेता है। लेकिन वो आदमी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतनी बड़ी नेमत का अंदाजा लगा करके उसकी नेमत का एहसास होता है और तब जाकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मनाने लगता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए और रिस्क का दरवाजा खोल देता है और उसकी इबादत में और उसके ईमान में वो हालात पैदा कर देता है कि जब तक वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ अपना सर नहीं रखता है उसको रात में चैन नहीं होती है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेयार जो रखा है वह तक़वे का रखा है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ न घोड़े पसंद है, न काले पसंद है, न लंगड़ा पसंद है, न लूला पसंद है, न अंधा पसंद है, न बीना पसंद है, न नाबीना पसंद है। पसंद है तो मुत्तकी पसंद है, अगर नाबीना है लेकिन मुत्तकी नहीं है तो उस बीना से वो घटिया और कमतर है जो बीना अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रिया अदा करने में लगा रहता है। लेकिन वो बीना जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन दो आंखें दो अजीम नेमत आंखों की शक्ल में दी है कि आदमी जिसकी आंख चली जाए अगर आदमी पूरी प्रॉपर्टी लगा दे तो बस औकात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसकी आंख छीन ली हो तो पूरे पैसा खर्च करने के बावजूद भी वो आंख तैयार नहीं कर सकता। लेकिन वो उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी बड़ी नेमत दी है लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रिया अदा नहीं करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है। तो गोया कि उस बीना से बेहतर वो नाबीना है जिसके पास आंख नहीं है और उसको एहसास होता है आज आंख नहीं है, लेकिन उससे बेहतर आंख आने वाली है और उससे बेहतर नेमत आने वाली है और शुक्रिया अदा करके वो मस्जिद का रुख करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन से समाज करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की यहाँ गिर जाता है, होता है कि आखिरकार हमारे यहाँ जो दुनिया के अंदर है बेटी की शक्ल में, बेटी की शक्ल में, बेटे की शक्ल में, पोते की शक्ल में ये औलाद तो है लेकिन ये औलाद हमेशा काम आने वाली नहीं है। अगर हमको काम आएगी तो हमने जितना शुक्रिया अदा किया है वही चीज दुनिया में भी साथ देगी और कब्र में भी साथ देगी और महशर में भी साथ देगी और क़यामत में भी साथ देगी। यही चीज है काम आने वाली है। इसलिए मोहतरम सामने कराम आज इंसान दुनिया कमाने के लिए बहुत सारे उलूम व फनून इकट्ठे किए हैं,
اور لوگوں کا یہ بنایا ہوا علوم ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے کوکر کا کام سیکھتا ہے اور ماشاءاللہ کوکنگ میں جو ڈگری بھی ملتی ہے. کوئی بیچلر کرتا ہے اس سے بھی آگے کرتا ہے, یعنی کھانا پکانے کا ایک الگ علم ہے, نالج ہے. اسی طرح سے انجینئر کا ایک الگ جو ہے علوم اور فنون ہے. اور یہ جتنے بھی علوم ہیں, چاہے ڈاکٹری علوم ہو, چاہے انجینئرنگ علوم ہو, چاہے فارمیسی علوم ہو, چاہے اور چیز علوم ہے, یہ چیز ہے. انسان اگر محنت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے تو انسان دنیا کے اندر خوشحال تو رہ سکتا ہے, لیکن اس کی خوشحالی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ایک دن اگر آدمی مر جائے گا تو پھر جو جتنا عمل کیا ہوگا اتنے عمل کے مطابق اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے مرنے کے بعد بھرا ورق ہوگا, لیکن عمل نہیں کیا رہے گا تو سب رائے گا اور برباد ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا جو علم ہے, اللہ رب العالمین نے جو نالج اور علم ایک انسان کو عطا کیا ہے, اس علم کے ذریعہ آدمی دنیا میں بھی سرخرو ہو سکتا ہے اور آخرت میں اس کے مطابق عمل کیا ہے تو اس کے لیے کامیابی ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, کہ اللہ رب العالمین نے تم لوگوں میں سے سب سے اونچا مقام ان کو عطا کیا ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے عالم بنایا ہے, علم دین عطا کیا ہے, اور طالب علم کی خاطر وہ رات دن اکٹھا کر دیتا ہے. کہا کہ اس کا مقام اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے بلند اور اونچا ہے. اور اسی طرح سے اہل ایمان کا ایمان, اور علم نہیں رہے گا تو ایمان بھی نہیں آئے گا, علم نہیں رہے گا تو تقویٰ بھی نہیں آئے گا. تمام چیزوں کی جڑ جو ہے اگر ہے تو علم ہے. مدینہ منورہ سے ایک آدمی دمشق, سرزمین دمشق کا سفر کرتا ہے, اور اس وقت وہاں کے جو والی تھے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ وہاں جاتے ہیں, مدینہ سے چل کر کے دمشق چلے جاتے ہیں. اور دمشق آپ لوگ جانتے ہیں موجودہ دور میں سیریا ہے, اور وہی وہ جگہ ہے دمشق, وہاں وہ چلے جاتے ہیں. تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ تو کہا کہ اے صحابی رسول, ابو درداء صحابی ہیں, مجھے یہ پتا چلا ہے کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے, ایک حدیث مدینہ جو حجاز کے اندر سعودی عرب کے اندر موجود ہے, اس کے بعد میں سیریا تقریباً جو ہے 1500-2000 سے بھی زیادہ مسافت کا کلومیٹر کا جو دوری ہے اس سے بھی زیادہ ہے. آدمی وہاں چلا جاتا ہے ایک حدیث لینے کے لیے. تو کہا کہ تم جو یہاں آئے ہو تو کسی گھر سے نہیں آئے ہو, کسی تجارت کے لیے نہیں آئے ہو؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ مجھے پتا چلا کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. کہا کہ تم بہت ہی خوش نصیب بندہ ہو کہ تمہارا یہاں سفر کرنے کا مقصد ہزاروں میل کا سفر تم کر کے آئے ہو, اور تمہارا مقصد کچھ اور بھی نہیں ہے, صرف جو ہے حدیث رسول لینے کے لیے آئے ہو. اور وہ اتنے بہت نہ جانے جو ہے راستے میں کن کن مصیبتوں کی دقت تمہیں, کن کن مصیبتوں کا سامنا تمہیں کرنا پڑا ہوگا, اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. لیکن سن لو, جس نے علم کی گھر سے گھر چھوڑ کر کے سفر کیا, یاترا کیا, خوشخبری ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العالمین جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے.
اس کے بعد میں فرمایا کہ دیکھو اہل علم کی فضیلت اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے تمام ستاروں کے اوپر 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے اس کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر ہے، اسی طرح مخلوق میں جو عالم ہے تمام مخلوق میں ان کی فضیلت ہے، کیونکہ چاند اپنے اندر روشنی جو چھپی رہتی ہے اس روشنی سے پوری رات کو جو ہے منور کرتا ہے۔ ایک عالم انسان کے دل میں جو اندھیرا ہوتا ہے، جو ظلم و ستم ہوتا ہے اور جو گمراہی ہوتی ہے اور جو قباحت ہوتی ہے، وہ عالم اپنے چھپے ہوئے نور سے ان کے دل کو منور کرتا ہے۔ اور کہا کہ ایک عالم کی فضیلت اسی طریقے سے ہے جس طرح سے 14ویں رات میں جو بدر کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر ہے، اسی طرح سے فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ خاص کر اسپیشلسٹ فرشتے مقرر کیا جاتا ان کے لیے، اور وہ فرشتے عالم کے لیے اپنا پر بچھا دیتے ہیں، اور مچھلیاں سمندر کے نیچے جو زندگی گزارتی ہے ان کے لیے وہ دعائیں خیر کرتی رہتی ہے۔ یہ اہل علم کی فضیلت ہے، اور یہ علم علوم شرعیہ واحد ایسا علم ہے حاصل کرنے کے بعد انسان کی گارنٹی ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس کو عزت ملتی ہے اور آخرت میں عزت ہی عزت ہے، کیونکہ اسی حدیث کے اندر فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کرام جو ہے وہ نبیوں کے وارث ہے۔ وارث جانتے ہیں نا، بنس جو اپنے مال میں جس کا حصہ دار بنتا ہے، پوتی ہو بیٹی ہو، تو کہا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام نبیوں کے وارث ہے، اور یاد رکھو یہ جو ورثہ جو حقیقی ہے اس طرح سے نہیں، اس سے بھی بہتر ورثہ وہ ہے، وہ انبیاء کرام کے لیے وارث کے کیسے ہوتے ہیں؟ تو نبیوں کی ذمہ داری جو تھی اب ان کی ذمہ داری جو ہے علماء کرام پہ آ جاتی ہے، وہ کتاب اللہ کو عام کرے اور شریعت کو عام کرے، حدیث رسول کو عام کرے، اور لوگوں کو بدعات سے روکے، لوگوں کو شرک سے روکے، لوگوں کو ایسے کام کرنے سے روکے جس کام کی وجہ سے اس کی آخرت تباہ و برباد ہونے والی ہے۔ یہ نبی جو ہے وہ درہم نہیں چھوڑتے ہیں، نبی جو ہے دینار نہیں چھوڑتے اپنے وارث کے لیے، نبی جو چھوڑتے ہیں ان تمام چیزوں سے انمول ہیرے کی شکل میں اور بہت ہی بڑی دولت وہ علم چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ چنانچہ اب یہ علماء کرام سوکھی روٹی کھا کر کے اور پھٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کر کے اپنا قیمتی وقت دے کر کے آپ کے بچیوں کے لیے مستقبل ہموار کرتے ہیں کہ یہ جو بچے ہیں یہ بچے جو ہے کسی طرح سے جو ہے راہ راست پر آ جائے، تاکہ اس کی پاداش میں میری بھی مغفرت ہو جائے اور اپنے خاندانوں کے لیے بھی جو ہے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے کہ 3 ایسی چیز ہے، ان کا تعامل ابن آدم الا من ثلاث، اذا مات العبد ان کا تعامل الا من ثلاث، کہ جب ابن آدم کی سنتان کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کا رشتہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، اس کا رشتہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، کوئی چیز ساتھ میں نہیں جاتی ہے، نہ رشتہ دار، نہ رشتہ داری، نہ پراپرٹی، اور نئی عزت، نہ شہرت، کچھ بھی نہیں جاتی ہے۔ ان کا تعامل الا من ثلاث، لیکن دنیا کے اندر 3 ایسے کارنامہ انجام دے کر کے جاتے ہیں کہ اس کا رشتہ مرنے کے بعد بھی آدمی سے جڑا رہتا ہے، اور اس کی بینیفٹ اور اس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی
اپنے کیے ہوئے کام سے وہ بندہ مستفید ہوتا رہتا ہے۔ وہ تین چیز کیا ہے؟ العلم، کہا کہ مصیبت اٹھا کر کے آج کاش کہ ہم بھی جو ہے سعودی عرب رہتے اور قطر رہتے، ہمارے جیسے ہم عمر اور ہمارے ساتھی کروڑوں میں کھیلتے ہیں، لیکن ہم بھی کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں۔ لیکن بندہ یہ نہیں سوچا کہ چلو کروڑوں کے مالک کے وقتی طور پہ ہے، بندوں کے کہا کہ ہم نے جو علم حاصل کیا ہے اس علم کی اہمیت کو جانا۔ اگر ہم نبی کے پھولوں کو عام نہیں کریں گے، نبی کے نور کو عام نہیں کریں گے، تو پھر کون کرے گا؟ اس ذمہ داری کو احساس کرتے ہوئے اور وہ صبر و تحمل سے کام کرتا رہا اور کتاب اللہ اور حدیث رسول کی صدا گلیوں گلیوں تک وہ پہنچاتا رہا۔ تو کہا کہ خوش نصیب بندہ ہے، اپنا رشتہ علم سے جوڑا رہا اور وہ علم مرنے کے بعد فرشتوں کا مقابلہ کرے گا، وہ علم مرنے کے بعد محشر میں مقابلہ کرے گا، وہ علم مرنے کے بعد دنیا میں بھی اسے عزت سے نوازے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں وہ صدقۃ جاریہ، کہا کہ جس نے پراپرٹی دیا، فقیر تو نہیں، وہ علم تو نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک نعمت سے نوازا تھا، مال کی شکل میں، بہت بڑا مالدار تھا، لیکن اس کو احساس ہوا یہ پراپرٹی اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین چاہے گا تو 1 منٹ میں 1 سیکنڈ میں عرب پتی سے خاک پتی بنا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ اگر کوئی مصیبت دے دے تو سب کچھ جو ہے اس کا جو ہے تس نس ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، کہا کہ نہیں، اب تک اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو دولت مقرر کر رکھی ہے اور ہم اس کی وجہ سے ہماری شہرت ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا احساس کرتا ہے، اور کہا کہ آخر کار اس دولت سے رشتہ تو جانے والا ہے، اس دولت سے ہمارا رشتہ کیسے جڑا رہے؟ اس نے صدقہ خیرات کا کام کیا۔ کہیں پہ جو ہے مدرسہ چل رہا ہے، اس مدرسہ میں جا کر کے چھان بین کرنے کے بعد واقعی میں اس مدرسے کی کیا حیثیت ہے، وہاں پہ غریب بچے ہیں یا فیس لیتے ہیں تو کتنے فیس لیتے ہیں اور کیسے، کیا اس فیس سے جو ہے وہ ذمہ دار مدرسہ ہے وہ اپنے بچیوں کا ڈیل کر پاتے ہیں، لیکن وہ سب چیزوں کے احساس کر کے اور وہاں جا کر وہ سر پڑتا ہے خوشی سے، اور اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص کے طور پہ جو ہے کام انجام دیتا ہے، کسی غریب بچے کی کفالت کر دیتا ہے، یا کسی اور جگہ جو مسجد نہیں مسجد بنوا دیتا ہے، یا کوئی اور غریب محلہ میں جہاں پہ پانی پینے کی ضرورت ہے اور وہاں پہ کل وغیرہ نہیں ہے، وہاں پہ جا کر کے کنواں کھدوا دیتا ہے، کل لگا دیتا ہے۔ یہ صدقہ جاریہ اپنے لیے نہیں کرتا، غیروں کے لیے کرتا۔ مرنے کے بعد اس کی دولت کا رشتہ قبر میں بھی کام دے گا اور محشر میں بھی کام دے گا۔ ولد صالح، اور کہا کہ ایک وہ جس نے اپنے بچیوں کو اور اپنے بچوں کو بہترین تعلیم سے نوازا، اسے جو ہے ڈسپلین میں رکھا، اسے تہذیب سے نوازا، اسے سنسکار، بہتر سنسکار دیا، اور محنت کرنے کے بعد اس کا بچہ جب سنسکارک نکلتا ہے، مہذب نکلتا ہے، اور اس کی وجہ سے سارے لوگ خوش ہوتے ہیں اور پھر عمل کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے اپنے والدین کی قدر منزلت کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ جو تھے نہ جانے کہاں کہاں سے ایک ایک پیسہ کیسے اکٹھا کیے، اور ہم جو ہے نادان تھے، ہم کو کامیابی بنانے میں اس کا خون اور پسینہ ایک ہوا کرتا تھا، اور بڑی جانفشانی اور محنت سے اور لاڈ اور پیار سے مجھے پرس پایا۔ مرنے کے بعد اس کا رشتہ جڑا رہتا ہے، اگر وہ نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، تو جیسے نماز پڑھتا ہے سب سے پہلے اپنے باپ کے لیے دعا کرتا ہے، اپنی ماں کے لیے دعا کرتا ہے، تو اس طریقے سے انجام جو دیتا ہے تو اس کی دولت کا رشتہ مرنے کے بعد بھی جو ہے منقطع نہیں ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام،
باتیں تو بہت ساری چیزیں بہت ہیں، لیکن چونکہ جمعہ کا وقت جو ہے بہت ہی مختصر ہوتا ہے، اس لیے ہم اپنی بات جو ہے پوری طرح پہ جو ہے پورا نہیں کر سکتے ہیں جس طرح ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں تمام مسلمان بھائیوں کو قرآن و حدیث پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تو ہمیں تمام لوگوں کو اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب تک ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر یعنی ایمان پہ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولکل سائر المسلمین۔ محترم سامعین کرام، میں عظیم الدین المدنی ہوں، اور میرا ایک ادارہ چل رہا ہے جنک پور کے اندر، اسی کے تعاون سے میں یہاں آیا ہوں۔ آپ لوگوں سے جو کچھ ہو سکے نماز کے بعد جو ہے آپ لوگ رسید کٹا لیجیے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا اللہ رب العالمین آپ لوگوں کی مال اور اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کی نسل کو بالکل جو مہذب بنائے اور علم شرعی سے روشناس کرائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولکل سائر المسلمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى عز وجل أكبر۔